बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो आपको पता है कि हम किसी न किसी ऐसे मौजू के ऊपर आपकी साथ गुफ्तगू करते हैं जो कि होता तो एक माशरती मामला है, लेकिन उसका एक मजहबी पहलू जो है वो भी बहुत अयां होता है, या हम उसको देखने की कोशिश करते हैं कि उसका मजहबी पहलू कैसे होगा। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, ख़बरों में भी ये बात बहुत वाज़ेह तौर पे आ गई कि कौमी असम्बली के अंदर जो था एक बिल जो है वो पास हुआ और अब वो सेनेट की तरफ चला गया। और वो बिल बुनियादी तौर पे डील करता है बहुत ही वसी पैमाने पे घरेलू मसाइल को, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी आती है, डोमेस्टिक हरासमेंट भी आती है, राइट्स की भी बात है, और उसमें इंकम्पस किया है बहुत से लोगों को। लेकिन इसमें बुनियादी तौर पे जो बहुत सारे लोगों को शायद ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये हैं कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि शायद मज़ीद ऐसी तफसील मांगती हैं जिनको कि अभी शायद सोचा जाए या शायद उनको एक्सप्लेन किया जाए। मिसाल के तौर पे आप गाली नहीं देनी चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन बीवी को गाली देंगे तो ये एक जुर्म करार दिया जाएगा। अगर बीवी कहे कि मैंने आपके कंबाइंड फैमिली में नहीं रहना, मुझे सास नहीं पसंद या ससुर नहीं पसंद या भाई नहीं पसंद या नन नहीं पसंद, तो आपको उसको अलग करना पड़ेगा। अगर बेगम ये कहे कि सारे ख़ानदान का गुस्ल खाना एक है, मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, आपको उसको प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर कहीं ऐसी बात हो जाए कि आपने बेगम साहिबा को किसी तरीके से नफसियाती तौर पे, ज़हनी तौर पे, जज्बाती तौर पे डिस्टर्ब कर दिया, तो इस पे भी आपको सज़ा हो सकती है। इस पे बहुत से और पहलू हैं जिस पे कि वकील जो हैं वो भी अपनी राय रखते हैं इंशाअल्लाह ताला, और सियासतदान भी राय रखते हैं। ये बिल बुनियादी तौर पे जो पेश किया, ये बिल बनाया हुआ, और ये बड़ा वेल ड्राफ्टेड बिल है, ये बात जहन में रखिएगा। हमारे यहाँ बहुत वेल ड्राफ्टेड बिल आम तौर पे होते नहीं हैं। ये रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं मैडम शर्मिला फारूकी साहिबा, जो कि आज हमारे साथ प्रोग्राम में होंगी, इस पर बात करेंगी, उन्हीं से बात शुरू करेंगे। हमारे स्टूडियो में पहली दफ़ा तशरीफ़ लाई हैं इंतहाई मोहतरम डॉक्टर अकीला नकवी, जो कि SP पंजाब कांस्टेबलरी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, खैरियत से डॉक्टर साहब? आपको डॉक्टर साहब कहना ठीक है जी, ठीक है ना? और हमारे साथ इंतहाई मोहतरम डॉक्टर हुमैरा तारिक हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। और इंतहाई मोहतरम रुबाब सलमान, वो भी हमारे साथ है। रुबाब, आप वक्त पे आ जाएं, तशरीफ़ लाएं, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ शर्मिला फारूकी, उन्होंने हमें फ़ोन पे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला। जी वालेकुम अस्सलाम बिलाल साहब। शर्मिला, आप ये सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इस्लामिक है, और इस्लाम के अंदर कुरान में, हदीस में, सुन्नत में औरतों के, आदमियों के, बच्चों के, जानवरों के, पौधों के, पत्तों के, सारों के हकूक़ जो हैं उनके ऊपर आपको बेइंतहा लिटरेचर मिलता है। और वुमेन प्रोटेक्शन बिल जो है वो भी आपको पता है कि हमारे यहाँ मौजूद है। इन सारी चीज़ों के बावजूद इस बिल की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? मैं शुक्रिया बिलाल साहब, बड़ा अहम सवाल आपने किया है और इसका मैं तफसीली जवाब देना चाहूँगी। जी जी। देखिए, हमारा मज़हब जो है वो एक पूरी एक मशअल राह है, पूरी एक तरीका ज़िंदगी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, उनके हर एक पहलू से हम अपनी अगर ज़िंदगी उसके मुताबिक गुजारे तो हमें किसी किस्म का कोई मसला कहीं पर भी नजर नहीं आता। लेकिन कुरान में तो हर चीज कही गई है ना। ये भी कहा गया है कि इनहेरिटेंस के हवाले से क्या हुकूक हैं लोगों के। कुरान में ये भी लिखा गया है कि बीवी से किस तरीके से सलूक करना है। कुरान में ये भी लिखा गया है कि आपस में एक दूसरे के साथ किस तरीके से रहना है। बिलखुसूस अगर मैं आपको सूरह आल इमरान की अगर मैं आयत बताऊं तो उसमें वो कहते हैं कि एंड द लॉर्ड आंसर्ड देम, आई डू नॉट वेस्ट द वर्क ऑफ एनी वर्कर अमंग यू मेल और फीमेल, यू आर ऑफ वन अनदर। आप एक दूसरे से हैं। फिर अल्लाह ये भी कहता है सूरह अल बकरा के अंदर कि अल्लाह डज नॉट लव द ऑप्रेसर्स। फिर सूरह अल नहल के अंदर अल्लाह कहता है कि अल्लाह कमांड्स जस्टिस, काइंडनेस एंड गिविंग टू रिलेटिव्स and forbids indecency, oppression and wrongdoing। तो कुरान तो इसमें कि हर आयत में आपको कोई ना कोई एक गाइडेंस मिलती है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें कि खवातीन जो है वो अपनी जो जायज इनहेरिटेंस है उससे महरूम रहती हैं। 36 साल बाद अदालतों से फैसले आ रहे होते हैं। हमने ये भी देखा कि घरेलू तशद्दुद हर तीसरे घर के अंदर है और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि सास और बहू में नहीं बनती,
یا گھریلو افراد جو آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے اس میں نہیں بنتی تو عورت کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے. مرد تشدد کرتے ہیں, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ ہم نے کیسز بے شمار دیکھے ہیں, سنے, ہمارے پاس آتے ہیں. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بوڑھے ماں باپ جب گھر کے اندر ہوتے ہیں تو اکثر جو اپنی اولاد ہوتی ہے وہ ان کو دھتکار رہی ہوتی ہے, ان کے میڈیکل ایکسپنسز پوری نہیں کر رہی ہوتی ہے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اگر کوئی عورت کسی وجہ سے بچہ نہ پیدا کر پائے, اس کو تانے دیے جاتے ہیں, اس کو مینٹل ٹراما دیا جاتا ہے, نکال دیا جاتا ہے گھر سے. تو میں اگر آپ کو ایگزامپلز دینے بیٹھوں تو شاید آپ کے پروگرام کا ٹائم کم ہو جائے. تو ان تمام چیزوں کو کہیں پر اسلام ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتا, کہیں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک زندگی ہے اس میں کہیں پر وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کرتے تھے, بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. لیکن آج کے دور میں اور ماحول میں اتنے سارے کیسز آتے ہیں جہاں پر شک کی بنیاد پر عورت کو قتل کر دیا جاتا ہے. اچھا, یہ جو میرا بل ہے میں اس کی تھوڑی سی تشریح بھی کر سکوں کہ یہ صرف خواتین تک محدود نہیں ہے. اس کی اگر آپ ڈیفینیشن سنیں اگریوڈ پرسن کی تو اس میں مرد, عورت, ٹرانسجینڈر, بچہ, ورنریبل پرسن, بوڑھے افراد اور جو اسپیشلی ڈسیبلڈ لوگ ہیں جن کو ہم ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ کہتے ہیں, ان تمام, اور اینی ادر ورنریبل پرسن جو ڈومیسٹک ریلیشن شپ میں اس گھر میں رہتا ہے, وہ سب انکلوڈیڈ ہیں. تو یہ تاثر تو بالکل ختم ہو جانا چاہیے کہ بالخصوص یہ خواتین کے لیے ہے. یہ قانون لانے کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ اس وقت یہ جو تمام چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں ان کو جرم نہیں سمجھا جاتا تھا, کیونکہ ایسا کوئی قانون موجود نہیں تھا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے حوالے سے جہاں پر اگر کوئی اگریوڈ پرسن, وہ کوئی بھی ہو, وہ اگر تشدد کا شکار ہو رہا ہے یا اگر اس کو معاشی طور پہ اس کو تنگ کیا جا رہا ہے, پیسے روک لیے جا رہے ہیں, کھانے کو نہیں دیا جا رہا, اس کا میڈیکل ایکسپنسز نہیں لیے جا رہے اور وہ آپ سے ریلیٹڈ ہے, تو ایسا کوئی قانون موجود نہیں تھا جہاں پر وہ اگریوڈ پرسن جا کے اس کی بنا پہ اپنے لیے انصاف کا طلبگار رہے, اور اسی لیے اس کی ضرورت تھی. اس میں جو شروع میں آپ نے کچھ چیزیں بولی کہ اگر ایک عورت نہیں رہنا چاہتی اپنے ساس سسر کے ساتھ تو اور اس کو الگ گھر دیا جائے, اس میں اس قانون میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بالکل جرم نہیں ہے, اس کو بالکل جرم نہیں تصور کیا جاتا. لیکن اگر کسی بنیاد کے اوپر کسی وجہ سے عورت کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے, چاہے وہ جسمانی ہو, چاہے وہ ذہنی ہو, چاہے وہ معاشی ہو, وہ تصور کیا جائے گا کہ وہ جرم ہے. اور آج کے دور میں بلال صاحب آپ بھی انتہائی قابل احترام ہیں, سمجھتے ہیں, عالم ہیں کہ ذہنی تشدد, اب تو سپریم کورٹ نے بھی یہ کہہ دیا کہ ذہنی تشدد دینا بھی ایک بہت اہم بنیاد ہے طلاق کے حوالے سے. اب تو لوگ عدالتوں میں جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھیے, اگر آپ گھر میں رہ رہے ہیں, ڈومیسٹکلی آپ ایک چار دیواری کے اندر رہ رہے ہیں, چاہے وہ آپ کے بچے ہوں, بہت دفعہ ہم نے ایسے دیکھا ہے, میں نے اپنی فیملی کے اندر دور دراز میں یہ دیکھا ہے کہ اگر بچے ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں تو ان کو چھپا کے رکھا جاتا ہے, لوگوں کے سامنے نہیں لایا جاتا, ان کے حقوق پورے نہیں کیے جاتے, ان کو اسکول نہیں بھیجا جاتا شرم کے مارے, ان کو ان کی میڈیکل ایکسپنسز نہیں لی جاتی. یہ جرم ہے, یہ جرم ہے, یہ زیادتی ہے, اور کہیں بھی ہمارا اسلام یا مذہب اس کو سپورٹ نہیں کرتا. کیا پرائیویٹ اسکولوں کو یا گورنمنٹ اسکول تو ایک الگ بات ہے, کیا پرائیویٹ اسکولوں کو جو کہ ٹاپ رینک اسکولز ہیں, کیا ان کو یہ کہا جائے گا کہ یہ اسپیشلی ایبلڈ بچوں کے لیے 5%, 2%, 3% کوٹا رکھیں؟ اور دوسری بات کہ کیا ہمارے ایگزامینیشن سسٹم کو بھی یہ کہا جائے گا کہ وہ تبدیلی لے کر آئیں تاکہ اسپیشلی ایبلڈ بچے جو ہیں وہ دے سکیں؟ کیونکہ ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک آٹزم کا بچہ میٹرک یا FSC کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے, تو کیا یہ جرم کنسیڈر ہوگا سہولت نہ دینا؟ نہیں. دیکھیں, ہم نے اس وقت ہم صرف بات کر رہے ہیں ڈومیسٹک ابیوز کی. ڈومیسٹک ابیوز یہ ہے جو گھر کے اندر ہو رہا ہے, یہ ڈومیسٹک ابیوز کی بات ہے. گھر میں اگر آپ کے والدین ایک ڈفرینٹلی ایبلڈ بچہ ہے اور اس کو اسکول نہیں بھیجتے یا شرم کے مارے اسے کمرے میں بند رکھتے ہیں یا اس کے میڈیکل ایکسپنسز نہیں پورے کرتے, تو وہ جرم ہے. اب آپ
جو بات کر رہے ہیں وہ گھر سے باہر نکلنے کے کرنے والی بات ہے, وہ یہ بل کور نہیں کرتا. وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ایک معاملہ ہے جو بالکل اس کو بھی ایڈریس ہونا چاہیے کہ پرائیویٹ اسکولس اور تمام جو اسکولس ہیں ان کو یہ باور کرانا چاہیے کہ آپ کم از کم, میں تو آپ تو 2-3% کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہی ہوں ایٹ لیسٹ 5% ان بچوں کو داخلہ ملنا چاہیے اور ان کی بھی انکلوسیوٹی ہونی چاہیے. دیٹ از اے سیپریٹ چیپٹر آل ٹوگیدر. دس بل ڈز ناٹ کور دس بل اونلی کور جو ڈومیسٹک ریلیشن شپس کے اندر جو ابیوز ہو رہی ہے اس کو کرتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شرمیلا فاروقی. آج آپ پہلی دفعہ تشریف لائیں کتب اللہ, میں آپ انتہائی ممنون ہوں آپ کا. آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر عقیلہ نقوی جو ہیں یہ ڈاکٹر میڈیسن کی ڈاکٹر بھی ہیں اور ایک ورکنگ وومن بھی ہیں. مجھے نقوی صاحب بالکل یہ سمجھ میں نہیں آتا, اور یہ میں بات بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں, سب مہمانوں کو کہہ رہا ہوں, اور یہ میں بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یورپ لے لیں, رشیا لے لیں, افریقہ لے لیں, جاپان لے لیں, کوئی حصہ لے لیں, ہر جگہ ہر ملک کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ٹیلی فون کا ہیلپ لائن ہوتا ہے جیسے 911 ہے. آپ امریکہ میں بھی آج بیٹھ کے اگر 911 گھمائیں گے اور آپ کہیں بلا کر کہ مجھے میری بیوی یا میرا شوہر مجھے گالی دیتا ہے تو اس کو پکڑ کے لے جائیں, تو پولیس نہیں پکڑے گی. اگر آپ ان کو بلا کے کہیں کہ مجھے میرے شوہر یا میری بیوی نے ایموشنلی مجھے ڈسٹرب کیا ہے اور میں ایموشنل ڈسٹریس میں ہوں, تو وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کہیں چلے جائیں ہمارے سینٹر میں, وہ آپ کے گھر میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. یہ بل فرض کیجئے کہ اگر یہ سینٹ سے بھی پروو ہو جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی کلچر میں جو بہت بڑی تبدیلی آئے گی وہ صرف ایک آئے گی, اور وہ یہ ہوگی کہ ہمارے ہاں کوئی بھی جو کمبائنڈ فیملی سسٹم تھا جس پہ کہ ہماری بڑی پرائیڈ تھی اور ہے بھی, سوائے اس کے کہ وہ ختم ہو جائے اور کچھ نہیں ہوگا. آپ کا یہ تو ابھی تو ایک بہت ہی انیشیل ایک ورژن ہے, اور تو یہ بل صرف نیشنل اسمبلی اور اسلام آباد کی حد تک ہے. یہ تو پھر ہم اس وقت دیکھیں گے کہ جب یہ اوور آل پورے پاکستان کو کور کرے, اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ اس پہ. لیکن یہ ریورسبل تو نہیں ہوگا نا. لیکن دیکھیں یہ جو ایک آپ نے بات کی, یہ ایک آپ کا پرسپیکٹیو ہے, تو یہ بھی ایک ون سائڈ آف پکچر ہو سکتی ہے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت سارے ایسے ہڈن کیسز ہیں جو ماسک ہو جاتے ہیں, یہ جو ہمارا ایک سوشل فیبرک ہے, یا جو آپ جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم کہہ رہے ہیں, یا ایون نیوکلیئر سیٹ اپس بھی, جس میں ہمارے ہاں کیونکہ ہماری ایک سوسائٹی کا ایک کلچر ہے کہ ہم چیزوں کو چھپانا اور دبانا ہمیں بہتر لگتا ہے, اور ایکسپوجر سے ہم ڈرتے ہیں, سچائی کو سامنا کرنے سے ہم ڈرتے ہیں. تو میں تو اس کو اس طرح سے دیکھوں گی کہ ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جائے جن کو ہیلپ کی ضرورت ہے, اسپیشلی جیسے ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے ہیں یا لوگ ہیں یا ٹرانسجینڈرز ہیں, ایلڈرلیز ہیں. کیونکہ میں اگر آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے یہ سیٹ اپس تو ہمارے بہت اچھے ہیں, جوائنٹ سیٹ اپ بھی اور باقی بھی سارا, اور ہم اسلامک اسٹیٹ آف پاکستان بھی ہیں, لیکن اسی اسٹیٹ میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں جہاں بوڑھے والدین کو پیٹا جاتا ہے, وہ والدین رپورٹ کرتے ہیں. اولڈ ایج ہاؤسز بنے ہوئے ہیں. جی, تو ہاؤسز بنے ہوئے ہیں, تو آخر ان کی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ بنے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسا کوئی اس کو ہمیں نیگیٹیولی نہیں لینا چاہیے, ہمیں اس کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے. اور یہ تو جب ہمیں کیسز رپورٹ ہونا شروع ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس نیچر کے کیسز ہیں, اور پولیس تقریباً مہینے میں, سال میں, یا کسی بھی پیریڈ آف ٹائم میں آپ کے خیال میں پاکستان میں ایوریج ایک کیا اسٹیٹسٹکس ہوگی ڈومیسٹک وائلنس کی جو رپورٹ ہوتی ہے؟ جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کا فگر ہے جو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتاؤں گی کہ 1 وومن آؤٹ آف 3 ٹھیک ہے, ہاں جی بالکل رپورٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں کہیں نہ کہیں ان کو کسی بھی قسم کی وائلنس فیس کرنی پڑتی ہے. تو 1 آؤٹ آف 3 از اے ویری بگ فگر. تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فزیکل وائلنس بھی آ جاتی ہے, اس میں ایموشنل ابیوز بھی آ جاتا ہے, اکنامک ابیوز بھی آ جاتا ہے, سائیکولوجیکل. ایموشنل ابیوز کو کیسے جج کریں گے؟ جیسے اگر اس بل کی اگر ہم بات کریں تو اس میں تو اس کو بڑا الیبریٹ کیا گیا ہے کہ آپ اگر کسی کو ایون تھریٹ کرتے ہیں, جیسے ایون ہسبینڈ تھریٹنگ وائف فار اے سیکنڈ میرج, یا کسی اور طرح کی کہ جیسے کہ میں تمہیں, یا پیرنٹس اگر تھریٹ کریں بچوں کو کہ ہم تمہیں ماریں گے, یا فزیکل کوئی کسی قسم کی تھریٹ, اور کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ ایموشنلی ڈسٹرب ہوں. کہ دیکھیں یہ بل بنا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو ولنریبل سیگمنٹس آف سوسائٹی جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں مرد بھی شامل ہیں, عورتیں بھی شامل ہیں, بچے بھی شامل ہیں, بچے بھی ہیں, ایلڈرلیز بھی ہیں. تو کسی کو بھی اگر لگتا ہے کہ میں اس کی اسٹیٹمنٹ سے یا اس کی ایک حرکت سے مجھے ذہنی طور پر میں
میں اپسیٹ ہوئی ہوں یا میں ٹریگر ہوئی ہوں، یہ جرم ہوگا. بالکل. ڈاکٹر میرا اس بات کو ذرا ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر پنجاب کو دیکھیں تو پنجاب میں گالی دینا اتنی بری بات نہیں ہے جتنی وہ سندھ کے اندر ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ جو پرانے دوست ملتے ہیں وہ ایک دوسرے کو گالی دے کے ملیں گے. یہاں پہ بہت سی چیزیں گالیاں ایسی ہیں جو کہ آپ کے کلچر کا حصہ ہیں. سو اس کو جرم قرار دے دینا مجھے لگتا ہے کہ ایک کلچرل وائلیشن پتہ نہیں شاید ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. لیکن اگر یہ جرم ہے مارنا تو سب سے پہلے تو اسکولوں میں جو مار ہے اس کو ختم ہونا چاہیے 100%. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو آج آپ کنگ ایڈورڈ جائیں UET جائیں تو آپ کو جو اسکولوں کے بچے ملیں گے وہ آپ کو ٹاپ 5 اسکولوں کے بچے نہیں ملیں گے. وہ آپ کو پیلے اسکولوں کے بچے ملیں گے جنہوں نے مار بھی کھائی ہوئی ہے اور وہ زمین پہ بیٹھ کے پڑھا بھی ہوا اور مرغے بھی بنے ہوئے ہیں. اب وہ بھی سارا کلچر اگر آپ نے ختم کر کے امریکہ لانا ہے تو پھر آپ امریکہ کا سارا کلچر لے کر آئیں نا. اکانومی بھی آپ امریکہ کی لے کر آئیں, سوشل سیکورٹی بھی آپ وہاں کی لے کر آئیں, پولیس بھی آپ وہاں کی لے کر آئیں, وہاں کی ساری سروسز لے کر آئیں تو پھر تو لگتا ہے. فی الحال مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم بادشاہ کے ساتھ اپنی جو وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں وہ بادشاہ سے بھی زیادہ ہے کہ ہم ان کے قوانین اس جگہ پہ لاگو کر رہے ہیں جو کہ تھرڈ ورلڈ ہے اور جس کی کلچرل روٹ جو ہیں وہ یورپ اور امریکہ کی 200 سال سے بہت زیادہ ہیں. اس پہ احتجاج مذہبی طبقے کے علاوہ سوچنے والا طبقہ بھی تو کرے گا. اچھا, بہت شکریہ. اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ڈومیسٹک وائلنس کی بات جو بھی اس میں بزرگ بچے, تو شریعت کا رول تو بہرحال یہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار, تو نقصان نہیں پہنچاؤ کسی کو. اس میں تو بالکل واضح بات ہے. اب نقصان پہنچانے پہ تو شریعت کسی کو اجازت نہیں دیتی, اور میں بہت گراؤنڈ پہ موجود ہوں الحمدللہ. میرا ایکسپیرینس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے, اور یہ ریئلٹی ہے 90% عورت مینٹلی ہراس ہوتی ہے گھر کے اندر. 90% یہ بالکل ریئلٹی ہے. اور مینٹلی ہراس ہونا آدمی بھی ہوتا ہے, مرد اصل میں ہوتا ہے. میں آپ کو اگلی بات یہ کرنے لگی تھی. ریئیکشن اتنا ہے کہ کل ہی مجھے پتہ چلا کہ میری ہمسائی ہے, اس کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی, اور جبکہ اس کو پہلی کو وہ پورا اخراجات دیتا رہا, اس کو پورا سپورٹ کرتا رہا, کوئی اس نے زیادتی نہیں کی, لیکن اس نے ریئیکشن میں آ کے 7 کروڑ قرض لے کر ضائع کر دیا. 7 کروڑ. ٹھیک. تو ظاہر ہے کہ مطلب یہ مرد ہراس ہوا نا. اب کیسے, اب 7 کروڑ اس نے کیسے اتارنا ہے؟ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد ہراس نہیں ہوتا, مرد مینٹلی بھی. اب ڈاکٹر صاحب میری چند دن پہلے ایک ایسے باپ سے بات ہوئی ٹیلی فون کے اندر کراچی سے, جس کے 2 بچوں کو اس کی بیوی نے اس لیے چھری کے ساتھ باتھ روم میں لٹا کر کاٹا اور ان کے ٹکڑے کیے, پھر ان کی ویڈیو بنا کر بھیجا کیونکہ اس نے اس سے جدائی اختیار کر لی ہوئی تھی. سو یہ اس معاشرے میں کہنا بڑا مشکل ہے کہ ہیراسمنٹ کس کے ساتھ ہو رہی ہے یا ظلم کس کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم نے بہت سے پروگرام ایسے کیے ہیں جس میں کہ خواتین نے اپنی محبت کی چکر میں اپنے ماں باپ کو ہتھوڑیوں سے مارا ہے اور اپنے ہی کمرے میں دفن کیا ہے. جرم کی اگر بات کریں تو یہ تو ایون پہ جا رہا ہے. جی, لیکن میں اصل میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ باقی بل مطلب بہرحال مجموعی طور پر میں خاتون ہوں اور خواتین کی نمائندگی کرتی ہوں, اس لحاظ سے میں اس کی حمایت کرتی ہوں. لیکن اس میں 2 باتیں بہت واضح ہیں جس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ اصل میں جو خاندانی سسٹم ہے وہ سب سے زیادہ عورت کو تحفظ دیتا ہے. اگر خاندانی سسٹم کے اندر کوئی مسئلہ آیا تو عورت محفوظ نہیں ہوگی. ابھی اسی ماہ میں نومبر میں مجھے تیمرگرہ جیل میں جانے کا وزٹ کے لیے, کیونکہ ہم لوگ جیل میں خواتین کو سردیوں کا سامان پرووائڈ کرنے گئے تھے, کہ ہم کرتے ہیں مطلب یہ سارے کام بھی, تو مطلب بستر اور گرم کپڑے دینے کے لیے گئے, اور میں حیران ہوئی کہ وہاں صرف 2 خواتین تھیں جیل کے اندر, اور کھلا مطلب ظاہر ہے کہ جیل کا دروازہ بند نہیں ہوتا. اب آپ خود سوچیں کہ 2 خواتین ہیں, جیل کا دروازہ بند نہیں ہوتا, باقی سارا میل سٹاف ہے. اب محفوظ عورت گھر کے اندر ہے یا جیل کے اندر ہے, یہ سوال ہے. عورت محفوظ گھر کے اندر ہے. اب اس کا سسٹم کوئی ہونا چاہیے, یا پھر عورتوں کی اس سسٹم کو کیسے پیدا کریں گے کہ میری بیوی کہے کہ مجھے تمہارا باپ اچھا نہیں لگتا. اچھا, اس میں اگلی بات دیکھیں, قرآن پاک نے جہاں پر پیغام نکاح کی بات آئی, نکاح کے حکم کی بات آئی, طلاق کی بات آئی, عدت کی آئی, مہر کی آئی, خلا کے, ہر جگہ ایک ہی بات کہی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. نہیں, اگر تقوی اختیار کرنا تھا تو قانون بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اصل میں بات یہ ہے, قانون جتنے بھی تقوی فیل ہو گیا نا, اس لیے قانون آ گیا. قانون جتنے بھی بنا لیں, جب تک خوف خدا نہیں ہوگا, اصل میں قانون تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کو خوف خدا ہم سے زیادہ ہے؟ قانون پر عمل درآمد کے لیے
جو ہے وہ انسان کا ذہنی طور پر تیار ہونا ضروری ہے. امریکہ میں خوف خدا نہیں تو خوف قانون تو ہے نا. ہاں تو ہمارے ہاں قرآن کا اگر قانون ہے اس سے خوف نہیں کر رہے تو بل کا خوف کیسے آئے گا؟ خوف خدا ہے نہ قانون کا خوف ہے. دونوں خوف نہیں ہیں. دونوں خوف نہیں ہے. ایکچولی ضرورت اس بات کی ہے کہ مرد ہو یا خاتون ہو اس کی کوئی تربیت کوئی ٹریننگ ہونی چاہیے. اصل میں ٹریننگ ہماری نہ گھر کا ادارہ کر رہا ہے. مطلب آج کی بات کروں میں, ظاہر ہے 25 سال میں نے ایک پوسٹ گریجویٹ ادارے میں پڑھایا ہے, پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا ہے, میں نے بہت قریب سے دیکھا. اچھا گھروں میں بھی دیکھا. آج ہماری ماں بھی خود بھی بیٹھی ہے موبائل پہ اور لیپ ٹاپ پہ, اس کے پاس بھی وقت نہیں ہے کہ بچے کی تربیت کرے. اچھا اور اچھا یہ ہراسمنٹ ہے ویسے؟ بالکل ہے کہ خاتون اپنے فون پہ لگی ہے, بچے برباد ہو رہے ہیں, یہ ہراسمنٹ ہوگی؟ بالکل ہوگی. اس کو ثابت کون کرے گا؟ دیکھیں ثابت تو اب صورتحال یہاں تک ہے کہ ہم مطلب جیسے میرا جو ڈپارٹمنٹ, یہ ساری کی ساری ڈاکٹر صاحب ذمہ داری جو ہے یہ آپ کی نہیں ہے نا. یہ ساری کی ساری ذمہ داری الٹیمیٹلی جانی ہے تھانے دار پہ. وہ پہلے ہی بیچارہ جو ہے وہ کام کے لوڈ سے مرا پڑا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بھی جج کرے کہ یہ خاتون ایموشنلی ڈسٹربڈ ہے کہ نہیں ہے. اب یہ اپلیکیشن کیسے کریں گے؟ امریکہ میں نہیں اپلائی ہو سکتی یہ بات, یورپ میں نہیں ہو سکتی, پاکستان میں کیسے کریں گے؟ جبکہ آپ کی جیلیں بھی اکٹھی ہیں. یا تو آپ خواتین کی جیلیں ہی الگ کر دیں نا, پورا سسٹم اوپر سے نیچے تک الگ ہو, وہاں کوئی دیکھے تو صحیح. اب پورے مطلب میں بتا رہی ہوں نا کہ تیمرگرہ جیل میں سب مردوں کا پورا بھاری بھرکم نفری کے اندر 2 خواتین ہیں. بتائیں اب 2 خواتین مطلب ہیں بھی وہ مجرم, اور ثابت مطلب ایک نے اپنے شوہر کو قتل کر کے آئی ہے اور ایک اپنے دیور کے بچوں پر تیزاب پھینک کے آئی ہے. مطلب وہ مظلوم تو نہیں ہے, ظالم ہے. لیکن بے شک وہ ظالم ہے. اب بہرحال وہ خواتین ہیں. اب پورے سسٹم کے اندر اچھا کیونکہ وہ مجرم ہے لیکن وہ خواتین ہے تو ان کے ساتھ وہاں پہ کیا ہونا چاہیے؟ مطلب یہ کہ وہ پورا وہاں پر پورا سسٹم مردوں کا نہیں عورتوں کا ہونا چاہیے. یعنی اس کے اوپر انچارج پھر سپرنٹینڈنٹ ساری عورت ہونی چاہیے. اس وقت معاشرہ جس بھی ہے چاہے وہ مجرم ہے لیکن وہ وہاں محفوظ اس معنوں میں کیسے ہو سکتی ہیں جبکہ ان کا دروازہ تک بند نہیں ہے. ظاہر اب جیل کا دروازہ بند نہیں ہوتا. تو یہ ایک مجھے تو بہت زیادہ یہ بات محسوس ہوئی کہ خواتین کا جیلوں کا پورا سسٹم الگ ہونا چاہیے, مجرم کو سزا ملے. میڈم مریم نواز تو ابھی ایک جیل الگ عورتوں کی بھی بنا رہی ہیں نا. الحمدللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس کا سولوشن یہ ہوگا کہ جیلیں ہوں الگ عورتوں کی الگ ہوں, مردوں کی الگ ہو. سزا تو مجرم کو ملنی چاہیے. ڈومیسٹک وائلنس پہ کیا فرق پڑے گا؟ ڈومیسٹک وائلنس کے لیے تو سب سے پہلی چیز اس پہ میں اپنی بیوی جس کو میرا باپ اچھا نہیں لگتا میں اس کو کیسے جسٹیفائی کروں گا؟ میرا تو یہ سوال ہے. اچھا بات یہ ہے کہ اس پہ تو دیکھیں پورا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے کہ ایک عورت نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اس سے علیحدگی دلا دیں, تو آپ نے فرمایا وجہ؟ وہ تو حق کی بات کر رہی تھی نا. وہ نہیں حق کی بات نہیں. تو اس نے کیا آگے سے کہا کہ اور کوئی مسئلہ نہیں, مسئلہ یہ کہ مجھے اس کی شکل پسند نہیں. آپ نے فرمایا کیا جو حق مہر اس نے تمہیں حق مہر میں باغ دیا تھا. اچھا باپ کو تو میں طلاق نہیں دے سکتا نا, یہ مثال ڈاکٹر صاحب کیسے لگتی ہے یہاں پہ؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر شریعت کی بات ہے, شریعت کی بات تو یہ ہے کہ پھر بیوی بہرحال اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کو علیحدہ رکھا جائے تو شریعت اس کو یہ حق تو شریعت کہاں اجازت دیتی ہے؟ مجھے حوالہ دیں. نہیں مطلب آپ پوری عرب کی معاشرت میں نہیں, وہ شریعت بتائیں مجھے. شریعت کیسے کہتی ہے کہ الگ کرنا اس کا حق ہے؟ دیکھیں یہ کہاں پہ ہیں؟ سارے حجرے جو ہیں ہماری ماؤں کے وہ اکٹھے ہیں, علیحدہ تھے, اکٹھے ہیں. نہیں دیکھیں ہر حجرہ مطلب ساتھ ہے, الگ الگ کمرے ہیں, الگ الگ ہے. ہاں تو ایک گھر میں بیوی کو بھی الگ کمرہ دیا جاتا ہے نا. کمرہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ شرعی حق ہے اس کا, یہ شرعی حق کہاں پر ہے؟ دیکھیں کچن, کمرہ, کچن, واش روم, یہ نہیں کہ اس کا گھر اٹیچ واش روم تو ڈاکٹر صاحب اب آئے ہیں نا. اٹیچ واش روم تو اب آئے ہیں کمروں کے ساتھ, پہلے تو اٹیچ باتھ روم تھے ہی نہیں. لیکن بہرحال ہم اپنے وارڈ سٹی کو جا کے آج دیکھیں, آپ کے پاس سارے کوریڈورز کے اندر کمرے ہوتے ہیں اور آخر کے کونے کے اوپر کمبائنڈ ٹوائلٹس ہوتے ہیں. سو اگر آپ یہ قانون لگا دیں گے تو وارڈ سٹی ساری تو آپ کو باہر نکال کے لانی پڑے گی. سارے مجرم ہوں گے؟ نہیں مجرم نہیں ہوں گے. دیکھیں پہلی بات تو یہ بات غلط ہے کہ مجرم ہوں گے, لیکن کچھ چیزیں جرم کے دائرے میں آتی ہیں اور کچھ چیزیں آتی ہیں اخلاقیات. ان کو شریعت کا نام نہیں دینا چاہیے. کچھ چیزیں جو اخلاق میں آتی ہیں, اخلاقیات کے دائرے میں آتی ہیں, لیکن بہرحال شریعت رائٹ تو دیتی ہے نا. ٹھیک ہے رباب, آپ تھوڑا سا اس پہ ذرا پہلے اگر آپ اپنے اوور ویو کو دینا چاہیں تو آپ مجھے دے دیجیے کہ یہ قانون ہے کیا اور اس پہ. سب سے پہلے کچھ چیزیں جو کلیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ قرآن اور سنت جو ہے اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس کی ایک پروسیجرل امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, اینڈ دیٹ از آلویز جو بھی دور ہوتا ہے اس کے لا کے میں اس کی پروسیجرل امپلیمنٹیشن ہوتی ہے.
تو دس از ویری کلیئر کہ یہ چیز ہمارے پاس آلریڈی موجود تھی، جس کو جو ہے وہ ایک پروسیجرل امپلیمنٹیشن کے لیے یہ بل جو ہے وہ پاس ہوا کہ آپ کو کسی کو بھی جو ہے وہ کوئی تکلیف، دکھ یا کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے آپ کا معاشرہ بگڑتا ہے، اور معاشرہ جب بھی بگڑتا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کے گھر سے بگڑنا شروع ہوتا ہے. اگر آپ کی گھر کی ہی چیزیں جو ہیں وہ مینج نہیں ہیں اور وہ خراب ہو رہی ہیں اور آپ کے اپنے تعلقات ہی نہیں ہیں تو ڈیفینیٹلی اس بندے کی معاشرے میں کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی. میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ بیوی کو جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہی ہے کہ الگ رہنا، الگ باتھ روم کچن ہونا اس کا حق ہے، بہت اچھی بات ہے. گھر کا کام کرنا میں اس کے اوپر پابند نہیں اس کو کر سکتا کہ اس نے کام کرنا ہے. یہاں تک اگلی مثال یہ دیں گی کہ دودھ پلانے کی بھی اس کو پیسے جو ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں. اگر یہ ساری باتیں سچ ہیں اور یہ یقیناً ساری باتیں سچ ہیں تو مجھے اسلامی تاریخ میں سے بتائیں کہ جب ہم سیدہ فاطمہ کی بات کریں گے تو ان کے ہاتھوں پہ تو چھالے پڑ گئے تھے چکی چلاتے ہوئے. اب شریعت کہاں گئی؟ دیکھیں شریعت جو ہے وہ آپ کو ایک ان کو جب غلام دیا گیا نا رباب، جی اما فضا دی گئی ان کو، تو ایک دن اما فضا کام کرتی تھی، ایک دن سیدہ کام کرتی تھی. یہ شریعت ہے، اس کی مثال حدیث کے اندر موجود ہے. یہ قبول نہیں ہے. آپ کو 911 قبول ہے. میری سمجھ مجھے یہ سمجھائیں. دیکھیں بات اتنی سی، آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ بالکل ایک وہ کہتے ہیں نا پرفیکٹ معاشرے کی بات کر رہے ہیں جو کہ الٹیمیٹلی ہونا چاہیے. میں اسی بات یعنی کہ الٹیمیٹ معاشرے کے اندر آپ کے خیال میں گھر کا کام کرنا عورت کا ہی فرض ہوگا، اخلاقیات جو ہے پانی بھر کے لانا اسی کا کام ہوگا، چکی چلانا اسی کا کام ہوگا. اگر ایک انسان دوسرے کے ساتھ بھائی چارے سے چلتا ہے، اس کے خیال کرتا ہے، اخلاقیات اپنی بہتر کرتا ہے، تو یہ ہمارا الٹیمیٹ معاشرہ ہے. لیکن ہم اس طرف کیوں نہیں جا سکتے؟ مجھے آپ سے جیلسی ہے. کیونکہ آپ جو ہے فلاں بندے کو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں اور مجھے کم ٹائم دے رہے ہیں. ایک مثال ہے. تو اس کی وجہ سے ان چیزوں کو ہم بیسکلی نظر انداز کرتے ہیں. ہم یہ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ روٹ کہاں سے، ہمارے اخلاق کیوں مر گئے. ہمارے اخلاق مرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو بیسک آپریشن ہے نا اس کو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا جا رہا. ہماری جو بیس ہے نا رباب وہ دین ہے. ہمارے نظریات نہ ہو تو ہمارا بیس ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہمارے بیس میں اپریشن ہے تو پھر تبلیغ کرنے والوں میں کوئی غلطی ہوگی نا. نہیں جناب، آپ دونوں باتوں کو منگل کر رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہماری بیس کی جو پروسیجرل امپلیمنٹیشن ہے دیٹ از لا. اس میں جو ایگزامپل ہوگی وہ سیدہ کی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل اس میں ہمارا الٹیمیٹ جو ہے وہ ان کا یہ اخلاق تھا نا کہ وہ دونوں نے اپنا وقت بانٹ لیا کہ میں اس وقت ایک دن کام کروں گی، ایک دن تم کام. یعنی کہ یہ احساس کی لمٹ ہے. سیدہ ختیجہ کی بھی مثال ہوگی جناب. احساس جو ہے نا وہ ہیلدی مائنڈ جو ہے وہ کرتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ شریعت کی بات کریں گے نا تو میں مثال اٹھاؤں گا اللہ کے رسول سے اور اس کے خاندان سے، اہل بیت سے. جب وہاں پہ مثالیں موجود ہوں اور قانون آپ کا وہ معاشرہ بنانا چاہ رہا ہو جو کہ آپ نے سٹیٹسٹکلی ریسرچ نہیں کیا، جو کہ آپ نے باہر سے دیکھا اور آپ اس کو مورل کے طور پہ یہاں لے کر آ رہے ہیں، مثال کے طور پہ کہ آپ اس سے کام کروائیں گے تو یہ آپشن ہے اس کی، وہ کرے یا نہ کرے. آپ نے اس کو باتھ روم کچن الگ دینا ہے تو پھر یہ باتھ روم کچن جو ہے یہ میری ماؤں کے بھی الگ ہونے چاہیے تھے. بلال صاحب کیا ہمارے دین میں اجازت ہے گالی دینا؟ نہیں، گالی کہیں بھی اجازت نہیں ہے. شریعت ہے کہ گالی دیں؟ بالکل اجازت ہے. کیا شریعت ہے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کو ٹیز کریں؟ بالکل بھی نہیں. کیا یہ شریعت ہے کہ میں ان کے بارے میں بیک بائٹنگ کروں، یہ میرے بارے میں ہم نے ایز اے قوم اگر شریعت کی نہیں مانی تو قانون کی کیسے مانیں گے؟ قانون از فار امپلیمنٹیشن آف شریعت. یس. تو ٹو می یہ ثابت یہ کرے گا کہ ہمارا مذہبی طبقہ ناکام ہو گیا. پھر دوسری بات کیونکہ آپ کو قانون نافذ کرنا پڑا مذہب کے لیے، تو مذہبی طبقہ اور ممبر کہاں گیا؟ کیا حضرت فاطمہ جو تھیں وہ اپریسڈ تھیں؟ کیا ان کے مائنڈ اپریسڈ تھے؟ ہماری آج کی عورت کیوں اپریسڈ ہے پھر؟ یس، آج کی قوم اپریسڈ ہے. کیوں؟ اس لیے اپریسڈ ہے کیونکہ ان کو بیسک رائٹس نہیں ملتے. کیونکہ اس کو آپ نے یہ سجیسٹ کیا کہ تمہیں الگ کمرہ اور باتھ روم چاہیے. نہیں، کسی نے سیدہ کو سجیسٹ نہیں کیا. حضرت فاطمہ کے دور میں بیوی بننا ایک پرائڈ تھی. آج کے دور میں نہیں ہے. آج نہیں ہے. آج کے دور میں وہ کہتی ہے میں بیوی بن کے کیا کروں گی؟ صرف تانے سنوں گی یا یہ مسئلے سنوں گی یا کام کروں گی اور بس، اور میری کیا حیثیت ہوگی؟ ایک ٹکڑے کی اور کچھ بھی نہیں. دس از سم تھنگ جو کہ اپریسڈ مائنڈ کریٹ کرتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جس بیٹی کے لیے، جس عورت کے لیے اس کا باپ کھڑا ہوتا ہے، اس کی پرائڈ کہاں ہوگی؟
جس کا خامد اس کو ایسے اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ واقعی لباس ہے, اس کی پرائڈ کیا ہوگی؟ آپ ان مائنڈز کو آج کل کی عورتوں کی مائنڈ سے نہیں ریلیٹ کر سکتے. اب میں یہی سوال لے کر آؤں گا جو آپ نے بات کی, اور لیکن شروع میں نقوی صاحب سے کروں گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدمی اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے. میں اس بات کو نا تھوڑا سا آگے لے کر جاتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے. بنیادی طور پہ اس کا لفظ ہونا چاہیے صوب, سے واؤ بے. صوب ہوتا ہے ایک دوسرے کی انٹرنل فیلنگز کا ڈیفنس کرنے والا اور اس کا رکھوالی. لباس ہے باہر کا, چلیں لباس لے لیں یا صوب لے لیں, دونوں لے لیں. میاں بیوی کے درمیان یہ جو کام ہے نا, یہ میاں اور بیوی کے درمیان ہے. پھر اگلا معاملہ دیکھیں, جو میاں بیوی کے درمیان آئے گا وہ کون ہوگا؟ شیطان. تو جب آپ میاں بیوی کے پرائیویٹ ریلیشن شپ میں لا کو لے کر آ جائیں گے تو میں تو اس کو شیطان نہیں کہتا, لیکن یہ ایک ایسی ڈومین ہے جس میں کہ ڈیل کرنے کے لیے بہت سینسٹیوٹی چاہیے. کیا اس کلچر نے ایک ورکنگ وومن کو ایک کمبائنڈ فیملی کے طور پہ ایک بہت بڑی کیا کہنا چاہیے فیسیلیٹیشن نہیں دی؟ دادی ہو, نانی ہو, پپھی ہو, خالہ ہو, وہ آپ کے وہ تمام کام کر سکتی ہے آپ کی ایسنس میں جس میں ایک ورکنگ وومن ہے. اور ہم نے اس سے ورکنگ وومن کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے معاشرے میں. یہ سچ نہیں ہے ادر دین کہ جس طرح اگر باہر میں آپ کے 2 بچے ہیں تو آپ کا ورکنگ وومن ہونے کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کے بچے پیئنگ گیسٹ بنیں گے کسی پیڈ آدمی یا عورت کے جو آپ کے گھر میں آ کے اتنی دیر بیبی سیٹنگ کرے گا. اس کلچر کی طرف جانا چاہ رہے ہیں ہم؟ اب آپ نے اس کو کمپیئر کر دیا ہماری سوسائٹی کو امریکہ سے, تو یہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے. وہاں پہ ان کے دیکھیں نا, جیسے رباب نے بات کی, آئی ول سیکنڈ دیٹ, کہ آپ جو انہیلدی مائنڈز ہیں ان کو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اخلاقیات بھی ان میں ہو. اگر آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں تو ہمارے آج کل آپریشن اور انہیلدی مائنڈز ہیں. مینٹلی آپ دیکھیں کہ ہمارے اتنے, وہی جیسے میں پہلے بات کر رہی تھی کہ ماسکنگ ہوئی ہوئی ہے ایشوز کی. یہ کیسز رپورٹ نہیں ہوتے کہ مینٹلی کون, بہت سارے لوگ ہیں جو مینٹلی انفٹ ہیں لیکن نہ وہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اور نہ ہمیں اس کا پتہ ہے. تو آپ یہ سوسائٹی کا جو ایک جو بلینکٹ ہے جوائنٹ فیملی کا, اس کے نیچے اب ہم کچھ چیزیں چھپاتے بھی ہیں, لیکن اب کب تک چھپائیں گے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ بھی بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس سسٹم نے بہت سارے فیملیز کو سپورٹ بھی کیا. میں خود جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں تو میں تو اس کے آئی کین واؤچ فار اٹ کہ یہ بہت سپورٹیو ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کی وہ لک آفٹر ہو جاتی ہے وداؤٹ مائی انٹرونشن, اور مجھے ایک سپورٹ ملتی ہے. اب اس بات کو جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں نا کہ بھی ہیں, ایشوز ہیں, بالکل ہیں, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جہاں 2 برتن ہوں گے وہ آپس میں آواز دیں گے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں نا کہ ٹرین کرنا ہے, ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے, ہمارے یہاں یونیورسٹیاں تربیت کر نہیں سکتی, ایبسلیوٹلی فیل ہے. وہ یونیورسٹیاں اس لیے فیل ہیں کہ آپ نے استاد کی بجائے وہاں پہ موٹیویشنل اسپیکر کو ان کر دیا کہ وہ آئے گا, تقریر کرے گا اور بتائے گا 5 لاکھ روپیہ لے کے کہ سادہ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے. اس کے بعد اگلا رول جو تھا وہ تھا ممبر کا, کہ ممبر بتاتا. ممبر 75 سالوں میں کردار پیدا نہیں کر سکا. میرجز دیکھ لیں آج اگر آپ, تو لاہور کے اندر اس وقت لاہور کی آبادی میں تقریباً 11 سے 12 ہزار خلا کے کیسز پڑے ہوئے ہیں. اب ہم چاہتے کہ آخر کہ کیا کیا جائے, کیا چاہتے ہیں ہم, کیا کریں؟ ایک اچھا خاندان, خوشحال خاندان گزارنے کے لیے کہیں تو فکس کرنی ہے نا رسپانسبلٹی کہ یہاں سے اچھا شروع کریں. میرے خیال سے گھر بنیاد ہے کسی بھی خاندان کی خوشحالی, اور وہ میاں بیوی ہے. وہ میاں بیوی ہے. وہ جو ایک یونٹ بنتا ہے جب میاں بیوی کا, جو ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے ریلیجن میں میرج سے بنتا ہے, تو وہ ایک بنیاد ہوتی ہے خوشحالی کی بھی اور بدحالی کی بھی. مجھے ایک بات بتائیں, ایک SHO ہے, وہ BA پاس ہے, MA پاس ہے, پڑھا لکھا جو بھی ہے, آج کل بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ مجھے پتہ ہے اس بات کا. ایک لڑتا ہوا کپل جو ہے وہ تھانے جاتا ہے, وہ SHO کیا کرے گا اس کے لیے؟ بہت سارے آتے ہیں. میں آپ کو خود بتا سکتی ہوں کہ میں SDPO تھی, میں اسٹیشن کا نام نہیں لوں گی, تو وہاں پہ ایک لڑتے ہوئے میاں بیوی آئے, ان کا بہت پیارا بچہ تھا. بچہ وہ میری ٹیبل پر رکھ کر چلے گئے, دونوں چلے گئے, بیوی بھی چلی گئی, بچہ اور اس کا بیبی بیگ میری ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا. اور پھر میں نے بلا کر شاباش دی ہوگی آپ نے. کیا میں نے شاباش دینی تھی, میں نے دونوں کی فیملیز کو بلایا. تو یہ جو وہی میں آپ سے بات کر رہی ہوں, تو بل تو اب بنا ہے نا, اب اپروو ہوا ہے. ایشوز تو یہ تھانے میں ڈیلی آتے ہیں اس طرح کے, مطلب یہ بات بھی تھانے نے ریزالو کرنی ہے. یہ میں نے خود ریزالو کرائی ہے. آپ اگر آپ مطلب میں کسی اور کی تو گواہی نہیں دے سکتی, لیکن وہ میری ٹیبل پہ, اٹ واز اے بیبی گرل 8 یا 9 مہینے کی ہوگی, وہ پیاری سی بچی وہ میری میز پہ رکھ کے اور ساتھ اس کا بیبی بیگ بھی رکھ کے وہ دونوں چلے گئے. اس کا مطلب کیا یہ نہیں ہے کہ بنیادی
بنیادی طور پہ ہمارا خاندانی نظام فیل ہو چکا ہوا ہے. اس کا نہ چاچا ہے، نہ ماما ہے، نہ پھپھی ہے، نہ تائی ہے، کہ اس کو تھانے دار چاہیے، اس کو نقوی صاحب چاہیے کہ وہ اس کا کیس ریزالو کریں. اس کے خاندان میں آگے پیچھے کوئی جڑ ہی نہیں ہے. ہم تو ہمیشہ اویلیبل ہیں. وہ میں آپ کی صرف اس بات کو جواب دے رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھانے دار کیسے ان کے سائیکولوجیکل ایشوز کو دیکھے گا. تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے عقیلہ کہ وہ جو کپل تھا اس کو سب سے پہلے اپنے محلے کی مسجد کے امام کے پاس جانا چاہیے تھا. نہیں بالکل بھی نہیں، وہ نہیں گئے. وہ کیوں نہیں گئے؟ اس کا مطلب امام انفیکٹو ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ لوگ ٹریننگ لیں، وہ ٹریننگ کہاں سے لیں؟ جا کے ممبر سے لیں، یونیورسٹیوں سے لیں، کہاں سے لیں؟ مجھے جو جی آپ پہلے بتا دیجیے. اس مسئلے پہ قرآن پاک کی آیت سورہ النساء کی آیت نمبر 35 ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو ایک مرد کے خاندان میں سے ثالث بنائیں، ایک عورت کے خاندان میں سے ثالث بنائیں، وہ بیٹھ کے مفاہمت کرائیں. تو اگر میاں بیوی گھر چھوڑ کے چلے گئے ہوں تو کہاں سے لائیں ثالث؟ اصل بات گھر چھوڑ کے کیوں جائیں؟ گھر چھوڑ کے جانے کی کیونکہ بیگم نے نہیں رہنا میرے ابا کے ساتھ، اس کو اچھی نہیں لگتی. دیکھیں یہ بنیادی لا علمی ہے کہ دیکھ قرآن تو ہم نے صرف طاق میں سجا کے رکھا ہوا ہے. ٹکڑوں میں ہم کیوں بات کر رہے ہیں کہ وہ جب لڑنے لگیں تو ایک ادھر سے لائیں، ادھر سے لائیں، تو ادھر اور ادھر والا ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ وہاں پہ آپ کہتے ہیں نہیں میرا رائٹ ہے، الگ ہونا ہے، میں نے فلیٹ میں رہنا ہے. بات اصل میں پیرنٹس کے ساتھ رہنے کی نہیں ہے. آپ اس بات کو بھی میرا خیال اسی معاشرے میں کنسیڈر کریں. ہمارے ہاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے پیرنٹس نہیں کہے جاتے. ہم جوائنٹ فیملی سسٹم اس کو کہتے ہیں جس میں آگے سارے مطلب بھائی بھی، ان کی بیویاں، اچھے لوگ نہیں ہیں. نہیں، یہاں اتنے سارے ایشوز بنتے ہیں. ہمارے معاشرے کی کہاں ٹریننگ ہے؟ دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھیں. آگے بچے جب ٹریننگ کرنی کس نے ہے؟ دیکھیں ٹریننگ تو ظاہر ہے پہلی بات کون کرتا ہے؟ اسٹیٹ کرتی ہے. اسٹیٹ کہاں ٹریننگ کر رہی ہے؟ میڈیا. امریکہ کی ٹریننگ کہاں ہوتی ہے؟ نہیں، وہاں اسٹیٹ کرتی ہے. یورپ کہاں کرتا ہے؟ پاکستانی اسٹیٹ کہاں کرتی ہے؟ آپ پاکستان کوئی بھی اسٹیٹ نہیں کرتا. کردار کی ٹریننگ کوئی اسٹیٹ نہیں کرتا. دیکھیں کون نہیں کرتا. آپ مطلب میری 2 بیٹیاں آسٹریلیا میں رہتی ہیں، میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اسٹیٹ کہاں کیسے کرتی ہے. باہر لیے کی ایک تفصیل چلی جائے گی. وہاں تو مطلب ہر چیز کا اتنا زیادہ لا ہے کہ یہ قانون ہے نا. میں ٹریننگ کی بات کر رہا ہوں. لیکن ٹریننگ بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. پوسٹ میرج ٹریننگ، پری میرج کونسلنگ. یہ ایران میں ہوتی ہے، پتہ آپ کو؟ کہاں؟ ایران میں. نہیں ایران میں ہوتی ہے. ایران میں بھی، ایران میں یورپ میں بھی میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، سب ہوتا ہے. اس کے بعد ٹریننگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ افیکٹو جو ہے نا، یہاں پہ افیکٹو جو ہے ڈاکٹر صاحب، میں وقفے پہ جانا ہے، یہاں پہ افیکٹو ہے مولوی. ان کا مولوی افیکٹو ہے. کیسے مولوی افیکٹو ہو؟ کیونکہ وہاں کے طلاق کا ریٹ نہیں ہے نا. نہیں، مولوی کیسے افیکٹو ہو؟ ہر اس کو مولوی بنائیں گے کہ جو بیچارہ جو گھر جو سپورٹ نہیں کر سکتا، بچے کو اٹھا کے وظیفے والے پہ خالی اس پہ صدقے خیرات پہ مولوی بنے گا. آ کے صدقے خیرات. تو 25,000 حکومت دیتی ہے، وہ بھی آپ کو قبول نہیں ہے. 25,000 میں حکومت کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے دینے کا 25,000 والا. اگر دینا جیسے باقیوں امپلائیز کو دی جاتی ہے تنخواہ، اس طریقے سے دی جائے ایک طریقہ. اور ابھی تک تو خیر کچھ بھی نہیں دیا گیا. جس کو وہ پڑھا رہا ہے امام صاحب، اسی سے وہ پیسے لے کے اپنا گھر چلا رہا ہے. کیسے ان کی بات کریں؟ پہلے تو مولوی کو سٹیٹس دیں، اس کے بعد اس سے تقاضا کریں کہ وہ ٹریننگ کرے. جب اسے سٹیٹس ڈاکٹر صاحب میں واپس آؤں گا، پھر آپ سے بات کروں گا. جو آپ بات کر رہی ہیں کہ مولوی کو سٹیٹس دیں، اگر مولوی کو سٹیٹس نہیں دیا ہوا تو یہ بھی گفتگو ہوگی. اگر مولوی کو سٹیٹس ہے تو وہ کتنا کامیاب ہے. واپس آتے ہیں، اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رباب، ایک ہیپیلی میرڈ کپل ہونے کے لیے ورکنگ وومن ہو لیکن ایک ہیپی میرج کے لیے وہ کون سا فارمولا ہے جس کو کہ ہم سمجھیں کہ یہ ماں باپ جو ہیں یہ اچھا بچہ تربیت یافتہ اس معاشرے کو دینے کے قابل ہیں؟ سب سے پہلے ایک ورکنگ وومن جو ہے، دیٹ از آلویز اے کوشچن. ہم اتنی جو ہے وہ اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. کیا جو گھر میں کام عورت کر رہی ہے وہ ورکنگ وومن نہیں ہے؟ یعنی کہ پہلے تو ہمیں دیکھیں، دس از دا کلیئرٹی آف مائنڈ. ہم چیزوں کو خود بہت جو ہے وہ کاٹتے پیٹتے ہیں اور پھر ہم بعد میں کہتے ہیں کہ جی ہم میں یہ کیوں. آپ جب کسی کو گھر میں کام کرنا ہی کم دکھا رہے ہیں کہ یہ کمتر کام ہے، یہ حقیر ہے، جو عورت گھر میں اتنا کام کر رہی ہے وہ حقارت دکھا رہے ہیں اپنے کسی بھی ریپریزنٹیشن سے، تو پھر اس کی وجہ سے اس کے ذہن میں وہی بیٹھے گا اور اس کو نظر آئے گا کہ وہ جو صبح شوز پہنتی ہے اور باہر جاتی ہے وہ زیادہ میرے سے قابل احترام ہے. تو دیکھیں ہم نے غلط چیز جو ہے وہ امپلیمنٹ کی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. ہو سکتا ہے وہ بیچاری جو آفس جاتی ہے اس کی اولاد ہی نہ ہو،
اور جو وہ گھر میں کام کرتی عورت ہے اس کی اولاد ہو, اللہ نے اس کو صاحب اولاد کیا ہو, اس کو اچھا خاوند دیا ہو, وہ بہتر طریقے سے زندگی گزار رہی ہو, تو وی کانٹ کمپیئر بوتھ تھنگز. ایک سے زیادہ بچے پالتی ہے نا گھر میں, جی یقین کرے ایک بچہ باپ کو 4 گھنٹے سنبھالنا پڑ جائے نا گھر کے اندر تو اس کو ہوش آ جاتی ہے اور ماں کی وہ عزت کرنے لگ جاتا ہے کہ میری بیوی اتنی محنت کرتی ہے بچے کے اوپر. یہ بات بالکل درست ہے. اگر یہ غلط فہمی کسی نے ڈالی ہے تو آکسفورڈ اسٹینڈرڈ ڈکشنری نے ڈالی ہے, کیونکہ پہلے ورکنگ وومن کا نام ہی نہیں ہوتا تھا, پھر ہم نے اس کو چینج کیا, پھر ہم اس کو لے کر آئے, پھر ہم نے اس کی ڈیفینیشن کی کہ وہ عورت جو کہ باہر کام کرتی ہے کارپوریٹ ورلڈ کے اندر اور گھر کے اندر اکنامکلی ان پٹ دیتی ہے اپنی, وہ ورکنگ وومن ہوگی. ڈومیسٹک وومن کو ہم نے ورکنگ وومن سمجھا ہی نہیں کبھی. بالکل. اور میں آپ نے آپ کا دوسرا کوشچن تھا ہیپیلی میرڈ لائف. جب آپ نے ہیپیلی میرڈ لائف گزارنی ہے, یہ میں نے آپ کو مثال بیسکلی اس لیے دی ہے کہ آپ نے کسی چیز کو ایموشنلی انڈرسٹینڈ کیا. آپ نے آکسفورڈ ڈکشنری کی ڈیفینیشن نہیں دیکھی, یو انڈرسٹینڈ اٹ ایموشنلی کہ ایک عورت جو گھر میں کام کر رہی ہے اور اگر ہم یہ ڈیفینیشن دیں کہ وہ معاوضہ لے رہی ہے تو یہ معاوضہ ہی ہے, وہ جو اس کو محبت مل رہی ہے یہ معاوضہ ہے. کیا بات کی, اچھی وہ معاوضہ جو اس کو مل رہا ہے, ہم اس چیز کو ایموشنلی جب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہی ہیپی میرڈ لائف ہو سکتی ہے جس میں ایک بندہ یا وہ ساری کمبائنڈ فیملی ایک دوسرے کو ایموشنلی انڈرسٹینڈ کرے اور سپورٹ کرے. بالکل ڈیفینیٹلی انڈرسٹینڈ کرنے کا مطلب ہی سپورٹ کرنا ہوتا ہے. انڈرسٹینڈ ہم کیا کرتے ہیں, آپ کی بات ہوئی, اب آپ کو ہو سکتا ہے اس وقت بیٹھے ہوئے کوئی بھی آوازاری ہو رہی ہو, آپ کو کوئی جیسے ٹھنڈ لگ رہی ہے, گرمی لگ رہی ہے, دوسرے بندے کو اتنا سینسٹیو ہونا چاہیے کہ انڈرسٹینڈ کرے. ہم لوگ انڈرسٹینڈ کرنے کے سینیریو میں ہیں ہی نہیں, اور وہ ایز اے نیشن. اور یہ دوسری بات یہ کہ آپ ہمیشہ کمپیریزن کرتے ہیں باہر کی کنٹری سے, میں ہمیشہ اس سے اختلاف کرتی ہوں. آج بھی میں اس پہ کروں گی کہ آپ کمبائنڈ فیملی کو کمپیریزن کر رہے ہیں باہر کی فیملی سے. باہر تو 18 سال کا بچہ کیا 16 سال کی عمر میں چھوڑنا چاہتا ہے, وہاں پہ تو یہ رولز اور ریگولیشن نہیں ہے, لیکن جو لا وہاں پر ہے اس نے وہاں پر بتا دیا ہے کہ کون سی بتی پہ کھڑا ہونا ہے. آج ہمارے بھی یہاں لا لگا ہوا ہے تو دیکھیں ہم بھی بتی پہ کھڑے ہوتے ہیں. ہمارا ہی ایک پاکستانی دوسرے ملک میں جا کے ایک لال بتی پہ کھڑا ہو جاتا ہے نا, اپنی گاڑی کھڑی کرتا ہے. اسی طرح جب آج یہاں پہ اسٹرکٹنیس ہوئی تو یہاں پر بھی اب کھڑا ہوتا ہے. کم از کم آپ کو جو اچھی نون شاعرائیں ہیں ان پہ نظر آتا ہے. تو امپلیمنٹیشن کے لیے یو آلویز نیڈ کہ آپ کو کچھ ایسا لا جو کہ ڈیپ انسائڈ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیٹ از کہ وہ آپ کی پرائیویسی انفرنج کر رہا ہے, دیٹ مینس کہ وہ آپ کو ڈیپ انسائڈ کریکشن کروا رہا ہے. آپ جتنا ڈیپ انسائڈ کریکشن ہوں گی آپ کو کوئی خوف ہوگا, کیونکہ ہم انسان وہ ایک چیز ہے جو خوف سے ہی چلتا ہے. بہت کم ہے جو کہ اس کے مورلی بھی چلتا ہے. بہت ساری دنیا میں اگر آپ دیکھیں امریکہ کی مثال دیتے ہیں تو وہ لوگ خوف سے کام کر رہے ہیں. اکیلا ہمارے ہاں مورل جو ہے فیملی کا مورل آپ کے خیال میں کون ڈیفائن کرے گا؟ ہیڈ آف دی فیملی. وہ کون ہوگا؟ ریلیجیسلی اسپیکنگ تو ہسبینڈ ہی ہوگا. سوری میں اس میں انٹرپٹ کروں کہ مورل جو ہے دیٹ از آلریڈی ڈیفائنڈ. Moral is defined. Implement کون کرے گا؟ We don't need. Implement کون کرے گا؟ Everybody. You can't say کہ one person. اچھا. You can't put the responsibility on one person. ٹائٹینک میں بھی 2 کپتان ہو تو ٹائٹینک ڈوب جائے گا, کوئی ایک کپتان ہی ہوگا. ہاں بالکل. بچوں کو بھی دیکھیں نا, اگر آپ نے کہنا ہے کہ ایک فیملی یونٹ ہے تو اس میں لیڈ بائی ایگزامپل ہے نا, تو وہ دونوں پیرنٹس کریں گے. اور چونکہ ریلیجیسلی تو میڈم بہتر بتا سکتی ہیں, لیکن یہ مجھے تو اتنا پتہ ہے یہی ہے کہ آدمیوں کو ڈیسیجن میکنگ میں سپیریورٹی ہے. تو ہماری ریلیجن نے جب کہہ دیا تو ہم اس کو پھر کویسچن کرنے والے کون ہوتا ہے؟ سو میرے خیال سے اگر ہم کویسچن کرنے والے نہ ہوتے تو آج ہمیں یہ قانون لانا پڑتا. نہیں, یہ بات ہم یہ قانون اس لیے لائیں کیونکہ ہم ریلیجن کی کم مانتے ہیں. اگر ہم ریلیجن کی ہی مان رہے ہوتے تو شاہ جی ہم یہ قانون لانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر وہی بات ہے کہ ابھی ہمیں قانون لانے ہیں, امپلیمنٹ کرنے ہیں, کیونکہ ہماری ایز اے جو پوری سوسائٹی ہے اس کا جو سوشل فیبرک ہے وہ اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں ریاست مدینہ سے, یا ہم وہاں پر نہیں ہیں. وی اسٹینڈ نو ویئر.
نہ ہم اتنے, ہمارے مائنڈ ہیلدی نہیں ہیں, نہ ہماری, جیسے اب وہی بات ہے کہ جوائنٹ فیملی ہے تو اس کے بھی پروز اینڈ کونز ہیں کہ اگر اس میں اگر رہ رہے ہیں, جیسے اس میں بھی پرفیکٹ سوسائٹی تو کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول بھی 29 ڈیز کے لیے الگ ہوئے تھے نا. بالکل, تو وہ بات بالکل ماننے والی ہے, لیکن اس بات کو مثال لے کر قانون نہیں بنایا جا سکتا, وہ ایکسیپشنز ہیں. لیکن ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر میرا, کیا کچھ اسٹیٹسٹکس کی کوئی ڈپارٹمنٹ ہے جو یہ دیکھ سکے کہ ہمیں کیوں ریلیجن کے علاوہ قانون سازی چاہیے امپلیمنٹیشن کے لیے؟ ریلیجن امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا ہم پہ؟ ویسے کافی سال پہلے ہم نے اس پہ کام کیا تھا اور ایک ہم نے رسالہ نکالا بھی تھا اور میرے پاس شاید پڑھا بھی ہوگا. تو اس سے بہرحال یہی ثابت ہوا تھا کہ مسائل تو ہیں لیکن جتنے کہے جاتے ہیں اتنے نہیں ہیں جتنے میڈیا پہ آتے ہیں. اس سے میڈیا تو بیچارہ اب آیا یتیم نہیں, اب کیوں آیا؟ تھا ہی نہیں. ہماری زندگی میں تو ہمیشہ سے ہی ہیں. مسائل ہمیشہ سے تھے. ہم اپنی زندگی میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک نا بخاری آڈیٹوریم میں نا ہم ایک باہر سے بلاتے تھے, ایرانی ایک اسکالر تھے حسین نصر, ڈاکٹر حسین نصر. آج کل وہ واشنگٹن یونیورسٹی کے اندر اسلامک سیٹ کے اوپر ہیں. انہوں نے ہمیں 2 باتوں سے کہا کہ یہ کبھی نہ زندگی میں ہونے دینا, اور ہم نے تب ان کا تمسخر اڑایا, مذاق اڑایا. انہوں نے کہا ایک تو کبھی بھی تعلیم کو پرائیویٹائز نہ ہونے دینا, وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے, اور دوسری ہیلتھ کی. پھر وہ جاتے ہوئے مڑے اور انہوں نے کہا ایک تیسری چیز بھی دیکھو, اپنی فیملی یونٹ کو نہ کبھی توڑنا. ہم نے کہا کیوں سر, ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کراچی کے اندر نا تو اس زمانے میں فلیٹ بہت بن رہے تھے. انہوں نے کہا جب یہ فلیٹوں کے اندر سارے لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے نا تو سڑک یتیم ہو جائے گی. آج آپ کراچی میں جا کے اسٹیٹسٹیکلی دیکھیں تو سڑک یتیم ہے, اس پہ کرائم ہو رہا ہے, اس پہ کوڑا ہو رہا ہے, کوئی اون نہیں کرتا. اب آپ کا, میں مثال دے رہا ہوں یہ بڑی دکھی دل کے ساتھ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے 3 ماں باپ ہیں, فرمایا نا. اب ان 3 ماں باپوں پہ آیت لگتی ہے افنا کرنے کی, ممبر یہ کہہ رہا ہے نہیں تمہارا شرعی حق ہے الگ ہونا. یہ تضاد جب آپ پیدا کریں گے نا بچوں کے اندر, خاص طور پہ اس ایج کے اندر جس ایج میں میریجبل ایج ہے, تو پھر لوگ کانفلکٹ میں جائیں گے, پھر قانون کی مانیں گے, دین کی نہیں مانیں گے. دین ٹریننگ کے لیے تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار بنانا تھا. ہم اس کردار میں ناکام ہوئے ہیں, ہم اس بات کو مانتے نہیں ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس میں دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ فیملی سسٹم بالکل بنیادی ضرورت ہے. لیکن پھر وہی بات کہوں گی, فیملی سسٹم سے مراد پیرنٹس ساتھ ہیں اور میاں بیوی اور بچے, لیکن یہ نہیں کہ فیملی سسٹم اتنا بڑا کہ جس میں آپ کو کوئی چیز آؤٹ آف, ہر چیز آؤٹ آف کنٹرول. بیوہ بہن کو میں چھوڑ دوں کہیں اور, بیوہ بہن تو اس کے لیے حدیث ہے نا کہ جو واپس تیری طرف لوٹا دی گئی وہ سب سے زیادہ حق رکھتی ہے. یہ بیوہ بہن کی ایکسٹینڈڈ بات فیملی یہی ہوتی ہے نا. اب یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اتنے لوگ ہوں گے ایکسٹینڈڈ فیملی میں نہیں ہوں گے؟ آپ ایڈمٹ یہ بھی کریں کہ ہماری پنجاب کی معاشرت میں نہ بیوہ بہن کا مسئلہ ہے, بیوہ بہن بھی رکھی جاتی ہے, وہ ایشو نہیں ہے. یا کہیں بچے یم بھائی کے آئے ہیں وہ بھی رکھے جاتے ہیں, یہ بات نہیں ہے, اور وہ بھی ضرور ہے, پیرنٹس بھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ بہرحال بہت سارے اور چیزیں. اس بل کے لحاظ سے میں 2 باتیں ضرور کہنا چاہوں گی. دیکھیں بل کا بیسک حصہ پہلا جو ہے وہ صحیح ہے, لیکن اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک فیملی یونٹ کمزور, ان فیملی یونٹ کی پرائیویسی متاثر ہونے والی بات بالکل غلط ہے, شرعاً بھی غلط ہے, اور اس کا رزلٹ بھی غلط ہوگا, ایک بات. اور دوسری بات جو آخر میں آ کے جو جیل جانے کی کہی گئی ہے وہ فیملی کو صرف, آپ اس کی بات کر رہے ہیں جوائنٹ فیملی کی, جوائنٹ فیملی کو چھوڑیں, وہ سنگل فیملی بھی برقرار نہیں رہے گی. اس لیے کہ جب تھانہ بیچ میں آ جائے گا, سپاہی بیچ میں آ جائے گا, تو میاں بیوی کہاں رہیں گے, وہ بھی ان کی بھی سپریشن ہو جائے گی, ایک بات. اچھا اگلی بات جو سب سے بڑا مسئلہ ہے بطور ایجوکیشنسٹ, ہمارے ایجوکیشن کے پورے نصاب کے اندر کہیں بیٹی اور بیٹے کو یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ تم نے فیملی کیسے چلانی ہے. ہمارے نصاب کے اندر اس کا اضافہ ہونا چاہیے, اور پری میرج کچھ کونسلنگ, کچھ طریقے سکھانے چاہیے. کیونکہ بہرحال یہ آپ نہیں کہہ سکتے میڈیا آج آیا چاہے آج ہی آیا, لیکن جو ہمارا طلاق کا اور خلا کا ریشو اب بڑا ہے, پہلے نہیں تھا, لہٰذا اس کو بھی ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے. بڑی مہربانی جناب. میں بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تعصب نہ ہو ہمارے مذہبی طبقے کے اندر. تو ایک کیس اسٹڈی کر لیں جا کے ایران میں, جہاں پہ کہ علماء کرام جو ہیں وہ آپ کو بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ میرج کاؤنسلنگ, میرج سے پہلے کہ کاؤنسلنگ کیسے, میاں بیوی کا کیسے طریقہ کار ہے, اور وہ 0 سے لے کے 100 تک تمام چیزیں بتاتے ہیں. اس کے بعد آپ کا بلڈ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, اور جب تک یہ ساری چیزیں نہ ہو جائیں آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن دوسری طرف کمال بات ہے کہ ہمارے ایسے پڑھے لکھے ماشاء اللہ تعالیٰ علماء کرام ہیں جو کہ
پبلکلی آ کے کہتے ہیں کہ استثناء دینا جو ہے وہ بالکل شرعی طور پہ جائز ہے، تو جب ان کو حضرت عمر خطاب کی اگزامپل دی جا سکتی ہے تو وہ کہتے پہلے عمر خطاب لے کر تو آئیں، پھر اس کے بعد بات ہوگی۔ ریاست کے قوانین جائز ہو سکتے ہیں، لیکن علماء کی جو انٹرپریٹیشن ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے میرے سمیت۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے۔